बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात ने अपने दामन में सारे आलम को समेटा हुआ था। हर तरफ तारीकी और खामोशी छाई हुई थी। हमारे घर में भी हू का आलम था। अम्मा, अब्बा और उसामा गहरी नींद सो रहे थे। सहन के दरमियान में हम सब चारपाइयां बिछाकर बाहर सोते थे। गर्मी और हब्स में कमरे में सोना नामुमकिन होता था। लाइट के बार बार जाने की वजह से कमरे में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस मौसम में हमारे गांव के सभी लोग अपने अपने घर के सहन में चारपाइयां बिछाकर सोया करते हैं। इस वक्त सब नींद में डूबे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। लेकिन न जाने मेरी आंखों की नींद मुझसे क्यों रूठ गई थी। दिल था कि काबू में ही ना रहा था। जी चाह रहा था वक्त पर लगाकर उड़ जाए और इलाज दिल के तबीब को पकड़ कर ले आए। न जाने कब वो आएगा। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैं मुसलसल उसके बारे में ही सोच रही थी। न जाने यूं ही करवटें बदलते कितनी देर गुजर गई थी, जब उसकी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। जल्दी से उठकर बैठ गई। वो कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। एक नजर सब पर डालते हुए मोहतात कदमों से चलकर मैं उसके करीब आकर खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा खोलकर हम अंदर आ गए। इतनी देर क्यों लगा देते हो आने में? मैं तुमसे नाराज हूं। पिछले 3 रोज से तुम कहाँ थे? उसे देखते ही मैंने शिकवा किया। बात बात पर नाराज मत हो जाया कर। तुम्हारी नाराजगी से मुझे तकलीफ होती है, और कितनी बार बता चुका हूं कि रोज रोज आने से घर वालों को मुझ पर शक हो सकता है। वो मेरा पीछा करें और तुम तक पहुंच जाएं तो ये हम दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। कुर्सी पर बैठते हुए उसने हर बार की तरह मुझे समझाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं जानती हूं कि तुम रोज नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें देखे बिना न मुझे सुकून मिलता है और न चैन। निगाहें झुकाकर मैंने मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा, मेरा दिल भी चाहता है कि रोज तुमसे मिलूं, बातें करूं, लेकिन सब कुछ हमारे चाहने के मुताबिक तो नहीं हो सकता। एक बेबस सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उसने कहा, रोज रोज आना तो मुश्किल है, लेकिन आधी रात से पहले तो आ ही सकते हो ना। तुम्हारे इंतजार में रात भर जागती रहती हूँ, और जब दिन को सोती हूँ तो अम्मा से डांट पड़ती है। मैंने न रूठेपन से कहा और एक शिकवा किया। इस वक्त हर शख्स नींद के मजे लूट रहा है, लेकिन बहुत से घराने ऐसे भी होते हैं जो रात देर तक जागते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं तो इस आलम का हर शख्स महव ख्वाब हो, ताकि कभी किसी को हमारे बारे में पता न चल सके। उसने एक बार फिर देर से आने की वजह तफसील से बताई। ये वो बातें थी जो तकरीबन हम हर मुलाकात में ही किया करते थे। तुम सुनाओ, कैसी हो? बहुत कमजोर लग रही हो। हमेशा की तरह आते साथ ही गिले शिकवे शुरू कर देती हो। गिले शिकवे करने के लिए उम्र पड़ी है। मेरा हाल पूछते हुए उसने भी जवाबी शिकवा कर दिया। मैं ठीक हूं, लेकिन एक परेशानी मुझे मुस्तकिल परेशान रखती है। हमारी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? बेयकीनी के आलम में मैंने उससे पूछा। अल्लाह ताला से बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमें कोई ना कोई राह दिखा ही देगा। उसने मुझे हौसला देने की कोशिश की। तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एकदम से याद आने पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे लिए तोहफा लाए हो तो अभी तक चुप क्यों बैठे हुए हो? मैंने खुश होते हुए कहा और आंखें बंद कर लीं। हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैंने हाथ उसके सामने फैला दिए। मेरे हाथ पर कोई चीज़ रखी गई तो मैंने जल्दी से आंखें खोल कर देखा। सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं बहुत तवज्जो से चूड़ियों को देख रही थी जब उसने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने चूड़ियों पर से नजरें हटाए बगैर कहा, मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें पसंद आई है। उसने भी खुशी का इजहार किया।
اگر اماں نے پوچھا تو کیا بتاؤ گی کہ یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اپنی الماری میں سنبھال دوں، ضرورت پڑنے پر پہن لینا، ابھی کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مشورہ دیا۔ اب میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ تھوڑی دیر تو رک جاؤ، ابھی تو تم آئے ہو، اتنے دنوں کے بعد چکر لگاتے ہو، وہ بھی چند لمحوں کے لیے آتے ہو اور پھر چلے جاتے ہو۔ اس کے جانے کا سن کر دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل کی خواہش تھی کہ اسے کبھی نہ جانے دوں، لیکن یہ ممکن نہ تھا میرے لیے۔ ان دنوں سنو، وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس نے یاد دہانی کروائی۔ جنات کی شادی میں بھی مہمان آتے ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، جنات بھی ویسے ہی شادی اور نکاح کرتے ہیں جیسے انسانوں کے رسم و رواج ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ حافظ، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پھر ملنے کے لیے آؤں گا۔ اس نے کہا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے پاس سے آتی مخصوص خوشبو اور اس کا احساس دلا رہی تھی۔ بہت دیر تک چوڑیوں کو ہاتھ میں پکڑے اس کی موجودگی کو محسوس کرتی رہی۔ الماری میں اچھی طرح سنبھال کر رکھنے کے بعد دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بستر پر آ گئی۔ سب گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے چینی اب ختم ہو چکی تھی، اسی لیے جلدی نیند آ گئی۔ گاؤں میں صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے ہی لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہی صبح تھی، لوگ نیند پوری کر کے تر و تازہ دم ہو کر اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اسامہ اسکول اور ابا اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گھر سے جا چکے تھے۔ گاؤں میں صرف میٹرک تک ہی اسکول تھا، اسی لیے ہمارے گاؤں کی لڑکیاں میٹرک کے بعد گھر میں ہی بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا ناممکن تھا، کیونکہ شہر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ اپنے گاؤں کے باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی میٹرک کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی۔ بہت سے والدین کی طرح میرے والدین بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں بہت بار میں یوسف سے بات کر چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اور یوسف کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ یوسف کا تعلق دوسری دنیا سے تھا، میری اور اس کی ملاقات تو اتفاق سے ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اپنے بڑھتے ہوئے قدم شاید روک کر دل کو سمجھا لیتی۔ مجھے اس وقت علم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ جن ذات ہے، جب میں پوری طرح سے اس کے سار میں جکڑی جا چکی تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میری سہیلی کے بھائی کی شادی تھی، جس پر پہلی بار میں نے یوسف کو دیکھا تھا۔ مہندی کی رات اچھی طرح سے تیار ہو کر میں اماں اور اسامہ کے ساتھ سر شام ہی اپنی سہیلی کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر میرے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا اور ڈھول کی تھاپ پر لڑکے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ لڑکیاں ڈھولک بجا بجا کر شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ ہر طرف بھڑکیلے رنگوں کے کپڑے پہنے عورتیں اور لڑکیاں گھوم رہی تھیں۔ ایک کونے میں بھی اماں کے ساتھ میں بھی بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد مہندی لگانے کی رسم شروع ہو گئی۔ لڑکے دولہا کو اپنے گھیرے میں لے کر آئے اور اسٹیج پر بٹھا دیا۔ ہنسی مذاق کے دوران مہندی کی رسم کی جا رہی تھی کہ ایک لڑکا سب سے پیچھے کھڑا تھا اور کسی رسم میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر بار بار اس کی طرف جاتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کی نظروں سے بچ پاتی؟ شادی کے دوران میں مسلسل اس کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ آج ولیمے کا دن تھا، اس کے بعد شادی کے ہنگاموں نے ختم ہو جانا تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا، میں دوبارہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ ایسی ہی کیفیت اس کی بھی ہے۔ موقع پا کر وہ میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ تم سے ایک بات کرنی ہے، گھر کے پچھلی طرف بنے ہوئے صحن میں آ جاؤ۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس طرف تو دیگیں پک رہی ہیں، کوئی دیکھ لے گا، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے، میں نہیں آ سکتی۔
میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اگر ایسا ہے تو میرا انتظار کرنا، آج کی رات میں تمہیں ملنے کے لیے تمہارے گھر آؤں گا۔ میرے خوف کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، میرے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ جلدی سے میں نے اسے منع کر دیا۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، تم پریشان مت ہو، اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کا انتظار کروں گی۔ اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حامی بھر لی۔ رات بہت بے چینی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے دل نے کسی اجنبی شخص کی طرف مائل ہونا سیکھا تھا۔ دل ہی دل میں بہت خوف زدہ بھی تھی۔ کسی نے مجھے اس سے ملتے دیکھ لیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے آگے سوچتے ہوئے بھی میری روح کانپ جاتی تھی۔ دماغ بار بار اس سے ملنے سے روک رہا تھا، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ ابھی موسم کافی ٹھنڈا تھا، ہم سب ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ سردی کے باوجود میرا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی، اگر وہ آیا تو میں اسے منع کر دوں گی کہ دوبارہ آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آنے والے حالات کے متعلق سوچ کر پریشانی بڑھ جاتی تھی، اسی لیے میں نے اسے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی نتیجے پر پہنچ کر میں پرسکون ہو چکی تھی۔ دل اس فیصلے سے متفق نہیں ہو رہا تھا۔ اسی ادھیڑ پن میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ میں آ گیا ہوں، سرگوشی کی آواز سنائی دی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے، میں بھی تو پاگل ہوں، کیا وہ کمرے میں ملنے آئے گا؟ باہر نکل کر دیکھتی ہوں، خود سے کہتی ہوئی میں اپنے بستر سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بستر کے چڑچڑانے کی آواز پر اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اماں کی آواز سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ٹوائلٹ میں جا رہی ہوں، اٹک اٹک کر میں نے جواب دیا۔ دھیان سے جانا، نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں اماں نے کہا، اور کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر میں باہر صحن میں آ گئی۔ صحن میں جلتے بلب کی وجہ سے روشنی تھی۔ گاؤں میں ٹوائلٹس رہائشی کمروں سے کافی فاصلے پر بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی صحن کے آخری کونے میں واقع تھا، جہاں تک پہنچتے ٹانگیں سردی سے کانپنے لگتی تھی۔ متلاشی نگاہوں سے میں چاروں طرف میں دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ نظر آ جائے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے منع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اب خود ہی اسے تلاش کر رہی تھی۔ کپڑے دھونے والے نل کے پاس کھڑا وہ مجھے دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جس طرف وہ کھڑا تھا وہاں تک بلب کی روشنی بہت کم پہنچ رہی تھی، اسی لیے اندھیرا تھا۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم مزے سے سو رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچی تو اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے میرا دل بے قرار تھا، اس نے سرگوشی کی۔ محبت کے اس والہانہ اظہار پر میں جھیپ سی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی سے گردن گھما کر دیکھا تو اماں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر میں نے کہا تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کدھر چلا گیا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ یہاں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جا کر سو جاؤ، اور صبح نماز کے لیے جگاؤں تو تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، اماں نے مجھے قریب آ کر کہا۔ تو میں جی اماں کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا سارا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کدھر گیا ہے، اگر امی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے صحن کے چاروں طرف اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اماں کے واپس آنے کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ایک دم سے وہ کہاں چلا گیا۔ اماں کو نظر آنا تو دور کی بات، وہ مجھے بھی دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ میرے کانوں میں بار بار اس کے الفاظ کی تکرار سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اب تو روز ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ ہر روز رات کے آخری پہر ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر آ جاتا۔ میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں کسی اجنبی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاؤں گی۔
میں تم سے ملنے کے لیے ہر روز آتا ہوں۔ میرے گھر والے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں روزانہ اس وقت کہاں جاتا ہوں۔ اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ دن تک تم سے ملنے کے لیے نہ آؤں، تاکہ گھر والوں کی نظر مجھ پر سے ہٹ جائے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہارے گھر والوں کو تمہارے کہیں آنے جانے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ تم پریشان مت ہو، 2-3 دن کے بعد تم سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ میری دیوانگی پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ یوں چھپ چھپ کر ملنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دو۔ میں نے مسئلے کا حل بتاتے ہوئے کہا، ہاں، ابھی یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم سب گھر والے ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، یوسف، اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ ابا نے مجھے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دینا ہے، پھر تم ہاتھ ملتے رہنا اور افسوس کرتے رہنا۔ میں نے غصے سے کہا، تم کیا سمجھتی ہو، میں تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں؟ میری ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے غصہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنا پڑے گی۔ میری پھپھو تو کب سے ابا کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلی جاؤں۔ میں نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں، اسی لیے کبھی تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم بھی ایسا مت سوچنا، صرف محتاط رہنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں یا تمہارے خاندان کو میرے خاندان والے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اپنے مخصوص انداز میں اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سمجھ کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اب چند دن ملنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی تو وہ جا چکا تھا۔ بہت پھرتیلا ہے، پلک جھپکنے میں دیوار پھلانگ لیتا ہے۔ دل ہی دل میں اسے داد دیتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ ابا اور اسامہ کے جانے کے بعد میں اور اماں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، جب اچانک ہی پھپھو آ پہنچی۔ انہیں دیکھ کر اماں بہت خوش ہوئیں، جبکہ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ کسی انہونی کا خوف مجھے ڈرانے لگا۔ پھپھو بغیر کسی مقصد کے نہیں آ سکتی تھی۔ ان کے لیے چائے بناتے ہوئے میں سوچ رہی تھی۔ پھپھو ساتھ والے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی، لیکن گھر کے کام کاج اور مصروفیات کی وجہ سے عید شبرات کے علاوہ نہیں آتی تھی۔ بچپن سے ہی میں سنتی آ رہی تھی کہ اپنے بیٹے شکیل کے لیے وہ میرا رشتہ مانگتی ہے۔ اگر یوسف میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو اس وقت میں بہت خوشی محسوس کرتی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے آنے سے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میرے اور یوسف کے درمیان آ کھڑی ہو گئی ہیں۔ چائے اور بسکٹ ٹرے میں رکھ کر میں کمرے میں لے آئی۔ اماں اور پھپھو ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ چائے ان کے سامنے رکھی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ چائے ان کے سامنے رکھ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور میرے رشتے کے لیے ہی آئی ہیں۔ اب کیا کروں؟ میرے پاس تو یوسف کا کوئی فون نمبر بھی نہیں ہے، اسے کیسے اطلاع کروں؟ چولہے کے سامنے بیٹھ کر میں یوسف کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اس کے پاس کبھی کوئی فون دیکھا ہی نہ تھا، تو فون نمبر کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ بہت باتیں کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیسے غریب لوگ ہیں کہ جوان لڑکا ہے اور فون بھی رکھتا نہیں ہے۔ جل کر میں نے سوچا۔ دوپہر کے وقت ابا کھیتوں سے واپس آئے تو اپنی بڑی بہن کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اماں اور ابا کے دل کی مراد پوری ہو رہی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں شادی کر کے پھپھو کے گھر چلی جاؤں۔ میرا دل بہت بے چین اور بے قرار تھا، نہ جانے میری قسمت میں مجھے کس طرف لے کر جانے والی تھی۔ اماں، ابا اور پھپھو بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اماں نے آواز دے کر مجھے کمرے میں بلایا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جھٹ سے پھپھو نے میرے سر پر ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ ڈال دیا اور میری ہتھیلی پر چند نوٹ رکھ دیے۔ بس عظمت، اب یہ میری امانت ہے۔ میں کل ہی شکیل اور چند مہمان لے کر آؤں گی تو ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ تم بھی تیاری کر لینا۔ نکاح بالکل سادگی سے کریں گے، لیکن شادی پر سب ارمان پورے کریں گے۔ پھپھو نے
خوشی خوشی پروگرام بنایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے پھپھو آئیں اور اب نکاح، اتنی جلدی جلدی سب کچھ ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اماں تو کہتی تھی کہ پھپھو کے بیٹے شکیل کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو اماں ابا کو اس کے لیے راضی کر لیں گی۔ ویسے بھی شکیل کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ وہ آج کل کے لڑکوں کی طرح بہت سی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، وہ بھی اس رشتے پر ہنسی خوشی راضی ہو گئی۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں انکار کر دوں۔ یوسف کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں انکار کرتی بھی تو کس بات پر انکار کرتی؟ یوسف کا مجھے کچھ اتا پتہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ نورنگی چوک میں رہتا ہے۔ رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، اسی لیے فالتو سامان والے کمرے میں بیٹھ کر رونے کے ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے۔ اماں کی آواز پر دوپٹے کی مدد سے چہرہ صاف کرتے ہوئے وہاں گئی۔ پھپھو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بہت محبت سے مجھے گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ کل شام تک میں مہمان لے کر پہنچ جاؤں گی۔ جاتے جاتے پھپھو نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی۔ مجھے اماں ابا پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ میں انسان ہوں، کوئی بھیڑ بکری تو نہیں جس کی اپنی کوئی مرضی یا پسند نہیں ہو سکتی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے مجھے اماں ابا پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسامہ تو کل کے حوالے سے بہت پرجوش تھا، اس کے لیے بہن کی شادی بہت خوشی کی بات تھی۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ یہ نکاح نہ ہو سکے۔ آج صبح بہت جلدی ہو گئی تھی۔ امی صبح سویرے اٹھ گئی تھی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ آج وہ مجھے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی، بار بار کہتی کہ تم تو اب مہمان ہو۔ مجھے یوسف پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس زمانے میں بھی اس کے پاس فون نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس فون ہوتا تو میں موقع ملتے ہی ابا کے فون سے اس کو فون کر دیتی، صاف صاف اسے کہہ دیتی کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو بھیج دو۔ شام سے پہلے ہی پھپھو مہمانوں کے ساتھ آ پہنچی۔ شکیل بھی گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ پاک میری مدد کر دے، مجھے تو صرف تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ گاؤں کے بہت سی عورتیں اور مرد بھی آ چکے تھے۔ ابا نے محلے کے کسی لڑکے کو مولوی صاحب کو بلانے بھیجا۔ میرا رواں رواں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ مولوی صاحب کے آنے کے بعد نکاح کا شور مچ گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ سب کچھ بھلا کر شکیل کی دلہن بن جاؤں۔ شاید اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اچانک کوئی زوردار دھماکے سے صحن کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی ہاتھ میں بندوقیں پکڑے دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ایک آدمی نے گرجدار آواز سے کہا۔ اسی اثنا میں 2 عورتیں اور ایک جوان لڑکی کی گیٹ سے اندر داخل ہوں۔ کون ہو تم؟ کس کے گھر میں داخل ہونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور تم کون ہوتے ہو اس نکاح کو روکنے والے؟ ابا نے آگے بڑھ کر غصے سے پوچھا۔ میں بتاتی ہوں یہ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا۔ گیٹ سے داخل ہونے والی لڑکی نے اونچی آواز سے کہا تو سب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم کون ہو؟ ابا نے اس سے پوچھا۔ میں شکیل کی قانونی اور شرعی بیوی ہوں، اس نے 4 گواہوں کی موجودگی اور بہت سے مہمانوں کی موجودگی میں مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ نکاح نامہ دیکھ لیں۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا میرے ابا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اسے پڑھنے کے بعد ابا ایک دم سے گرنے لگے اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ سب تماشا میرے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے میں نے کب کہا تھا کہ میرا بوجھ بانٹنے آؤ؟ کانپتی ہوئی آواز سے ابا نے پھپھو کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ اگر میں جانتی ہوتی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو میں کبھی اپنے بھائی کی دہلیز پر نہ آتی۔ ابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے پھپھو نے کہا ہاں، اور روتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ آہستہ آہستہ کر کے مہمان بھی جانے لگے۔ بہت سے لوگ مجھے کرم جلی، نصیبوں جلی، منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے کسی کے کہنے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو بس اس بات پر خوش ہو رہی تھی کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی۔ نہ جانے کیسے
شکیل کی بیوی کو خبر ملی اور وہ بروقت پہنچ گئی۔ اماں اور ابا تو اس صدمے کی وجہ سے بالکل ہی نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی بارات واپس چلی گئی تھی۔ اتنی ذلت کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سچ کہتے ہیں دل سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بکھرا ہوا سامان سمیٹتے ہوئے میں سوچ رہی تھی۔ شام سے اماں ابا کمرے میں بند تھے۔ میں انہیں کچھ کھلانا چاہتی تھی تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائے، لیکن وہ دکھ اور غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے، کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ مایوس ہو کر کھانا میں نے دوبارہ کچن میں رکھ دیا۔ اگر اماں ابا کو پتہ چل جائے نا کہ ان کی بیٹی کے نصیب کس کے ساتھ جڑے ہیں تو شاید وہ آج ہونے والی بے عزتی کو بھول ہی جائیں اور خوشی خوشی مجھے یوسف کے ساتھ رخصت کر دیں۔ ماں باپ کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر میں نے اپنے دل میں سوچا، آج رات کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اسامہ سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹے لیٹا تھا۔ اماں ابا خاموش نگاہوں سے کبھی میری طرف اور کبھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگ جاتے۔ مجھے دیکھ کر آپ کے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں۔ آپ دونوں بھی سونے کی کوشش کریں۔ ان کے غمزدہ چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یوسف نے کہا تھا وہ 2-3 روز تک نہیں آئے گا، اسی لیے اس کا انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوسرے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹتے ہوئے میں نے سوچا۔ لائٹ بند کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک ہی مخصوص خوشبو اور سرگوشی کی آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور جلدی سے لائٹ جلا کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم آ گئے ہو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں آنسو خود بخود ہی میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ میرے قریب آ کر انگلی کی مدد سے میرا چہرہ اوپر اٹھا کر اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شکر کرو کہ آج میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہوں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو میں بال بال بچ گئی، ورنہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شکیل کی دلہن بن کر میں زندہ ہی نہیں رہوں گی۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے جیتے جی کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم شکیل کی دلہن بن جاتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو شکر کرو کہ بروقت پہنچ کر اس کی بیوی نے ہمارے لیے آسانی کر دی، ورنہ آپ کی زندگی میں ہی میں کسی اور کی ہو جاتی۔ مسکراتے ہوئے میں نے طنز کیا، اس کی بیوی کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میرا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس کی بیوی کو میں نے ہی بتایا تھا۔ میرے طنز کرنے پر اس نے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے اتنا بے خبر نہیں ہوں کہ میری غیر موجودگی میں کوئی تمہیں مجھ سے چھین سکے۔ پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور اماں کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، تمہارے ابا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، الماری میں سے پیسے نکال کر لے آؤ، اسامہ کو میں نے کسی گاڑی کا انتظام کرنے کے لیے کہا ہے۔ روتے ہوئے اماں نے کہا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے میرا بدن خوف سے کانپنے لگا۔ ابا کی بیماری کا سن کر مزید کھڑا رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چکرا کر گرتی کسی نادیدہ ہاتھ نے مجھے تھام لیا۔ تم جا کر اپنے ابا کو سنبھالو، میں گاڑی کا کچھ کرتا ہوں۔ اس نے سرگوشی کی لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جلدی سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ ابا دل کو تھامے درد کو برداشت کرنے کی کوشش میں نڈھال تھے۔ تکلیف کی شدت سے ان کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ گاڑی کا پتہ نہیں کب تک ملے گی، ان کے سینے کو زور سے دباتے ہوئے اماں نے فکر مندی سے کہا۔ حیرت اس وقت ہوئی جب اسامہ کو گاڑی گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مل گئی، ورنہ تو جس شخص کی گاڑی تھی وہ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر رہتے تھے اور ہمارے علاقے میں فون سروس بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آدھی رات کے وقت ہم ابا کو لے کر گاؤں میں موجود چھوٹے سے اسپتال میں پہنچے، جہاں ابتدائی علاج کے بعد انہوں نے شہر کے اسپتال میں بھیج دیا۔ ابا کی طبیعت سنبھلنے پر ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اور اماں تو گھر واپس آ گئے۔ ابا کی دیکھ بھال کے لیے اسامہ ان کے پاس موجود تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اماں نے یوسف کو میرے کمرے میں دیکھ لیا ہوگا اور اب وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہوں گی، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا، اماں نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ ہی کچھ پوچھا۔ حالات کچھ نارمل ہوئے تو مجھے یوسف کا خیال آیا۔ کیسے میری نظروں کے سامنے سے وہ غائب ہو گیا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے ممکن ہے
کہ کوئی شخص اچانک ہی آپ کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے؟ کیا وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، اب کی بار جب وہ ملنے کے لیے آئے گا تو میں اسے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کون ہے۔ پریشان ہوتے ہوئے میں نے سوچا، رات کا پچھلا پہر تھا کہ اس کی سرگوشی کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہ وہاں موجود تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن میں ڈرتا تھا کہ میری حقیقت جان کر تم مجھ سے منہ نہ پھیر لو، اسی لیے آج کے دن تک اپنی حقیقت تم سے چھپائے رکھی۔ گردن جھکا کر اس نے شرمندگی سے جواب دیا، کیا تم اصل میں انسان نہیں ہو کیا؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنذات ہوں۔ اس کے اطراف نے میرے سر پر بم پھاڑ دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جن کسی انسان کی محبت میں مبتلا ہو جائے؟ میں تو تمہیں انسان سمجھ کر ہی محبت کی تھی۔ اس کی اصلیت کا پتہ چل جانے پر میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ناراض مت ہو، میں تمہاری ناراضگی سے ڈرتا ہوں، اسی لیے تمہیں بتا نہ سکا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں بہت خاموشی سے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ اپنی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے جانے کا سن کر دل عجیب سا دھڑکا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا سوچ کر تم میری طرف بڑھے تھے؟ کسی انسان اور جن کی شادی ہونا ممکن نہیں ہے؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے نرم لہجے سے پوچھا، اس دنیا میں کیا ممکن نہیں ہے؟ جیسے تم سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہو، ویسے ہی ہم جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے میں نے کہا، اللہ حافظ، اور اس آواز کے ساتھ میرے کانوں سے ٹکرائی اور جلدی سے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے اپنی محبت کے انجام کی فکر ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے حال پر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ اسے دیکھے بنا مجھے ایک پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ اگر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا تو کیسے زندہ رہوں گی؟ بے بسی سے میں نے سوچا، دل پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہی ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں یوسف کے علاوہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور سوچ بھی نہیں سکتی۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہی میرا نصیب ہے، میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ سارا دن اسی کے متعلق سوچتی رہی اور پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اب جب وہ ملنے کے لیے آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگے اور اپنی دنیا میں لے جائے۔ وہ جہاں اور جیسے حالات میں مجھے رکھے گا میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج وہ نظر جھکائے بہت شرمندہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت جلد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ میری شادی تھی، میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ بھی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ اب گھر میں بہت شور ہنگامہ ہو رہا ہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میری دنیا میں رہنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، اس دنیا میں کوئی چھوٹا سا گھر بنا لیں گے۔ وہ میرے مستقبل کے سپنے دیکھنے لگا۔ 2 دن بعد ابا اسپتال سے گھر آ گئے۔ بہت زیادہ کمزور دکھائی دینے لگے۔ میری اور اماں کی توجہ سے وہ بہتری کی طرف آنے لگے۔ اب تو یوسف صبح شام جب جی چاہتا تھا مجھ سے ملنے آ جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج وہ بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم بہت چپ اور پریشان ہو؟ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرے والدین جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان کی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے سے کیوں انکار کر رہا ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کسی آدم ذات سے عشق کرتا ہوں تو وہ تمہارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیں گے۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن نہ جانے کیسے میرے بھائی کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ میں انسانوں کی دنیا میں زیادہ رہتا ہوں۔ اسی لیے اب میں تم سے ملنے کے لیے اسی وقت آؤں گا جب مناسب سمجھوں گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی دھوکے باز تھا یا تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ اسے اپنی خاموشی کی وجہ بتائی۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
تم اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اگر کبھی بہت دن گزر جائیں اور میں تمہیں ملنے کے لیے نہ آ سکوں یا کوئی بھی پیغام تم تک نہ پہنچا سکوں تو سمجھ لینا میں کسی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ یہاں سے 3 میل دور ایک جنگل میں ایک بزرگ کا ٹھکانہ ہے۔ ان دنوں وہ کسی عمل میں مصروف ہے اور مجھ سے مل نہیں سکتے، اسی لیے میں اپنے حالات سے انہیں بتا سکتا ہوں۔ تم نے ان تک پہنچنا ہوگا اور انہیں میرے حالات کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اگر میرے والدین نے مجھے قید کر لیا تو وہی مجھے ان کی قید سے چھڑوا سکتے ہیں۔ یوسف نے مجھے مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہاں سے 3 میل دور جانا اور وہ بھی جنگل میں میرے لیے تو ناممکن ہے۔ میں کیسے اکیلی جنگل میں جا سکتی ہوں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ ایک انگوٹھی ہے، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ اگر بہت دنوں تک میری کوئی اطلاع نہ ملے تو رات کے پچھلے پہرے اس انگوٹھی کو آگ پر پرکھنا، وہ بزرگ خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ سرخ اور پیلے رنگ کی انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور دوبارہ کبھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر تم پریشان ہوگی تو میری مدد کون کرے گا؟ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب میں چلتا ہوں، اگر قسمت میں ہوا تو بہت جلد تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد انگوٹھی میں نے الماری میں سنبھال کر رکھ دی۔ اللہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ہماری ملاقات ہونا مشکل ہے۔ پتہ نہیں جب اماں ابا کو پتہ چلے گا کہ میں کسی انسان سے نہیں بلکہ جن سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ ہر وقت میں اسی بارے میں سوچتی رہتی۔ ابا اسپتال سے گھر آ چکے تھے لیکن ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوئے تھے۔ اماں اور ابا پہلے کی طرح نہ ہنستے تھے اور نہ ہی کوئی فالتو بات کرتے تھے۔ بہت بار میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا۔ وقت سے پہلے میں انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی اور وقت تیزی سے نکل رہا تھا، لیکن آج 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے یوسف کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی۔ میں ہر وقت اس کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر دے دیں تاکہ میں اڑ سکوں اور اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ ہر روز یوں ہی ہوتی، شاید آج وہ ملنے کے لیے آ جائے۔ اماں ابا اور اسامہ شہر میں ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو میں گھر میں اکیلی تھی۔ آمنے سامنے والی ماسی سکینہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے وہ میرے پاس ہی رہیں۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد ماسی آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ برتن دھو کر شام کے کھانے کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی کچن میں ایک عجیب و غریب شکل کا آدمی نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور میں ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے آج تک میں نے اس طرح کا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں جسامت سے بہت بڑے تھے۔ عجیب چوغے نما کپڑے اور لمبے لمبے دانت والا وہ شخص میری طرف بہت دور سے دیکھ رہا تھا۔ تم وہی ہو جس کے ساتھ شادی یوسف کرنا چاہتا ہے؟ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی، ڈر کے مارے میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ ممکن ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے اپنی محبت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ انسان اور جن کی شادی ہونا ناممکن ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ ورنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اگر میں چاہتا تو میں تمہارے سارے خاندان کو برباد کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ میرا بھائی بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے اسی لیے میں نے کوئی سزا دینے کے بجائے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ شخص غائب ہو گیا یہ کہہ کر میری کسی بھی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں سنا اور ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حلق میں اٹکا ہوا سانس باہر کو خارج کیا اور صحن میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اپنے گھر والوں کی قید میں ہے۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آج رات کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ دل میں رات کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ شام تک اماں ابا بابا اور اسامہ شہر سے واپس آ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب گہری نیند میں سب چلے گئے تو احتیاط سے اٹھ کر میں دوسرے کمرے میں آ گئی۔ الماری میں سنبھال کر رکھی ہوئی انگوٹھی اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ چولہے میں آگ جلا کر انگوٹھی اس کے اوپر رکھ دی۔ ٹک ٹک جلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک نورانی شکل والے بزرگ کچن میں ظاہر ہوئے۔
تم کون ہو اور یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بزرگ جلدی سے بولے، یہ انگوٹھی مجھے یوسف نے دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مصیبت میں پھنس چکا ہے اور آپ ہی اسے اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے خبر کر دی۔ آج ہی اس کی خبر گیری کرنے کے لیے جاؤں گا اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس کی مدد بھی کروں گا۔ مجھے یوسف نے تمہارے متعلق بتایا تھا۔ میں نے تو اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تمہاری محبت کے سامنے کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ میں تمہیں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آگ اور پانی کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ تم دونوں کی دنیا الگ ہے۔ بزرگ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ یوسف کو قید سے رہائی دلوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا، میں چلتا ہوں، یوسف کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ہر آہٹ پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں سامنے وہ آ جائے گا۔ 2 روز کے بعد اچانک ایک دن وہ آ گیا۔ بہت زیادہ کمزور اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے قید کر لیا تھا۔ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں۔ ایسا کر کے میں تمہاری نظروں میں گر نہیں سکتا تھا، اسی لیے ان کی دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ایک بار پھر کوشش کروں گا کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کر لیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور تم سے شادی کر کے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دکھ بھرے انداز سے کہا، تم پریشان مت ہو اور اپنا خیال رکھو۔ ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں چلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے جانے کے بعد میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہی ہو رہا تھا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ آج ابا بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میری بہت پیاری بیٹی ہو۔ تمہاری طرف سے میں نے بہت بڑا دکھ اٹھایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میرا دوست ہے افتخار، تم مجھ سے بہت اچھی طرح سے اسے جانتی ہو۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ بہت دنوں سے وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے زبان دے دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر کس قسم کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ابا نے مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ ابا کی بیماری کے پیش نظر ان سے کوئی بات نہ ہو سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو لوگ مٹھائی کی ٹوکری لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ کل جمعے کا مبارک دن ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سادگی سے نکاح کر کے تم ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب آگے دوست افتخار صاحب میں نے ان سے محبت بھرے انداز سے ابا کو بات کرتے سنا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا تم چاہو کہ ویسا ہی ہوگا، سب کچھ ویسا ہوگا۔ اب آپ نے اپنے دوست کا مان رکھتے ہوئے کہا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس دوستی نے ان کی بیٹی کی سب خوشیاں چھین لی ہیں۔ ایک دم سے خاموش ویران گھر میں خوشیاں ناچنے لگی۔ ہر طرف اماں ابا اور اسامہ کے کہکے سنائی دینے لگے۔ ان سب کی خوشیوں میں میری خوشیوں کا اور ارمانوں کا خون چھپا ہوا تھا۔ آج اماں روز سے زیادہ تیز کام کر رہی تھی۔ محلے کے لڑکوں نے مل کر صحن اور چھت پر کرسیاں لگا دی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک ترپال بھی باندھ دیا۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے وضو کیا، قرآن پاک کو کھول کر سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تلاوت کے دوران آنسوں کا ایک سیلاب میری آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ میرا دل تلاوت سے بھر ہی نہیں رہا تھا۔ یہ تفسیر والا قرآن پاک تھا جس میں ہر آیت کا ایک ترجمہ اور تشریح بھی بیان کی گئی تھی۔ نگاہیں ایک جگہ پر آ کر رک گئیں جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور جنات کی شادی کو مکروہ قرار دیا ہے۔ میں 11 بار سورہ جن کی تلاوت کر چکی تھی، اسی لیے قرآن پاک بند کر کے اس کی مخصوص جگہ پر رکھ دیا۔ اس وقت بالکل خالی ذہن ہو چکی تھی، کوئی بھی خیال میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میری سہیلیاں شادی کا سوٹ لے کر آئیں اور مجھے دلہن بنانے لگیں۔ کسی بے جان گڑیا کی طرح میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ خاموشی کا تالا میرے لبوں پر لگ چکا تھا۔ کب بارات آئی اور کس نے اس کا استقبال کیا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ابا کے ساتھ مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح نامے پر میرے دستخط کروا لیے۔ کھانا کھانے کے لیے میری سہیلیاں بھی باہر چلی گئیں تو میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے
اور میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ نکاح کے وقت میں نے دولہا کا نام لکھنے کے بجائے اپنا نام لکھ دیا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہوا ہے۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات اور انسان کی شادیاں مکروہ عمل ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے میں تم سے گزارش کروں گی کہ تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، اور میرا اور تمہارا ایک ہونا ناممکن ہے۔ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو اور میں مٹی سے، ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اپنے دل کی حالت کو چھپاتے ہوئے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اب میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ تم نے جس سے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں اس کے مطابق تم میری بیوی ہو۔ یوسف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے مجھے بھگا کر لے جاتا، شخص ایک بار پھر نمودار ہوا جس نے مجھے یوسف سے دور رہنے کا کہا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دو، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ اس نے اپنی لال آنکھوں سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں نکاح نامے کو، اس پر یہ کس کی بیوی لکھی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ کو زور سے دباتے ہوئے اس نے کہا، جب تم اس کے خاوند کے نام کو کاٹ کر اپنا نام لکھ رہے تھے تو میں وہیں موجود تھا۔ میں نے تمہارا نام کاٹ کر دوبارہ اس کے شوہر کا نام لکھ دیا تھا، اسی لیے تمہاری بیوی نہیں ہے۔ اور اس نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں اور جنوں کی شادیاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر تمہیں ہمارے منع کرنے پر اعتراض ہے تو کم سے کم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ کر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے دل میں اس کی محبت کیوں پیدا ہوئی؟ یوسف نے بے بسی سے کہا، اس لیے کہ تم کمزور لمحوں کی گرفت میں تھے اور شیطان نے تم پر غلبہ پا لیا۔ یہ شیطان کا کام ہے، بھگانا۔ وہ ہر نیک مومن مرد اور عورت، چاہے وہ جن ہو یا انسان، ان سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ تم نے نافرمانی کر کے والدین کو ناراض کر دیا، وہ منتظر ہیں کہ تم کب ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ میرے ساتھ چلو، زندگی ایک جگہ پر رک نہیں جاتی۔ یوسف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ آخری بار ایک نظر مجھ پر ڈال کر شدت غم سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ میری پرسکون دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے بعد وہ اپنی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر چلا گیا۔ بہت سے آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے، جنہیں میں نے بہنے دیا۔ آخری بار آج میں اس کے لیے روئی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی اسے یاد نہیں کروں گی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا تو ایک دم سے زور زور سے دھڑکتے ہوئے دل کو سکون آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔